दादी, मामू, मामी कहाँ हैं सब? सुबह सब नाश्ते टेबल पर बैठे थे जब दानियाल भागता हुआ आया। क्या हुआ दानियाल बेटा? इनाया बेगम ने उसकी तरफ आते पूछा। मामी, अबरार भाई, दानियाल ने रोते इशारा किया। क्या हुआ दानियाल, अबरार कहाँ है? इनाया बेगम ने दानियाल का नाम सुन परेशानी से पूछा। बाकी सब भी आ गए थे। वह अबरार भाई, जहाज़ क्रैश, दानियाल इतना कहते फूट फूट कर रो दिया। दानियाल, पूरी बात बताओ, क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। इनाया बेगम ने दिल पर हाथ रखे पूछा। मामी, अबरार भाई का जहाज़ क्रैश हो गया है। नहीं अब्बास, मेरा बेटा, मेरा अबरार, मेरे बेटे को ले आइए। अब्बास, मेरे अबरार को ले आइए। इनाया बेगम सुनते फूट फूट कर रोते अब्बास शाह को झंझोड़ते कहा, जो सदमे की सी कैफियत में खड़े थे। शाह खानदान पर एक कयामत सी टूट पड़ी थी। असरा रोते हुए मिरहा को संभाल रही थी, जो चीख चीख कर रो रही थी। माज ने भागते टीवी ऑन की थी, जहां बार बार यही खबर चलाई जा रही थी। वह मुंह पर हाथ रखे रो दिया। इनाया बेगम बेहोश हो गई थीं। शोर की आवाज़ सुनकर मिन्हा भी नीचे आ गई थी और ये खबर सुनकर उसे लग रहा था कि हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। वह बहती आंखों से टीवी पर चलती खबर को देखते खींच खींच कर सांस लेने लगी। उसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। माज बेटा, तुम जाकर पता करो, हो सकता है अबरार उस फ्लाइट में ना हो। तैमूर ने माज से कहा तो वह अपनी आंखों की नमी को साफ करता बाहर की तरफ भागा। जमान भी रोते हुए उसके पीछे भागा था। ये खबर सुनकर दादी भी बेहोश हो गई थीं। इन सब में किसी का ध्यान दादी की तरफ नहीं था, जो पोती की मौत का सुनकर दिल पर हाथ रखे गिर गए थे। दादी अजलान, जो सीढ़ियों से उतर रहा था, उन्हें कुर्सी पर निढाल देख उनकी तरफ भागा। सब दादी की तरफ देखने लगे थे। शजा शाह ने उनकी नब्ज चेक की, जो स्लो चल रही थी। अजलान से गाड़ी निकालने का कहते सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए। घर में मिन्हा, असरा, मिरहा और दानियाल थे, जो इस वक्त अचानक टूट पड़ी कयामत पर बेयकीन थे। यकीन करना मुश्किल था कि अबरार इनसे बहुत दूर चला गया है। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही इस बात की तस्दीक हो गई कि अबरार उसी फ्लाइट में था, तो शाह हवेली में कोहराम मच गया था। जैसे जैसे सबको खबर हो गई, सब शाह हवेली आते गए। दादी हॉस्पिटल में थे। इनाया बेगम भी इस सदमे से बेहोश हो गई थी। उन्हें भी एडमिट कराया गया था। माज खुद पर जब्त किए सबको संभाल रहा था। हर तरफ नागवारी छाई थी। दादी की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। मिरहा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जवान बेटे की मौत पर अब्बास शाह को ऐसा लगा जैसे एक दिन में वह बूढ़े हो गए हों। अबरार की बॉडी भी अभी नहीं मिली थी। जो मिली थी वह इतनी बुरी हालात में थी कि पहचान पाना मुश्किल था। शाह हवेली, जो कल तक दुल्हन की तरह सजाया गया था, आज उस हवेली में मातम छाया हुआ था। एक ही दिन में क्या से क्या हो गया था। उनकी शाह हवेली को नज़र लग गई थी, ऐसी नज़र जो उनकी खुशियों को खा गई थी, इनके जान से प्यारे को खा गई थी। क्यों आई वो हमारे बीच? नहीं आना चाहिए था। वानिया जब से अजलान की शादी से आई थी, जुनूनी हो गई थी। अब भी आईने में अपने अक्स को देखते चिल्ला कर कहते वह साइको लग रही थी। हाथ मारकर ड्रेसिंग से सारा सामान नीचे फेंक दिया था। बार बार उसकी आंखों में मिन्हा का दुल्हन बना सरापा और उसका अजलान के साथ बैठना घूम रहा था। रात से वह नफरत की आग में जल रही थी। वानी बेटा, क्या हुआ? शहरयार मलिक, वानी के डैड, आवाज़ सुनकर उसके रूम में दौड़ते आए थे। डैड, मुझे अजलान चाहिए डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे अजलान ला दो डैड, वरना मैं मर जाऊंगी। वानी ने सीने से लगते कहा। कौन अजलान? वानी, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसका यूँ रोना शहरयार मलिक का दिल छलनी कर रहा था। डैड, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसने अपनी कज़न से शादी कर ली डैड। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा डैड। मेरा दिल कर रहा है मैं खुद को मार दूँ। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा सोचना भी मत। मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, नहीं, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मैं उसका ऐसा हश्र करूंगा कि वो भी तुम्हारे सामने बिलक बिलक कर रोएगा, गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने माफ़ी मांगेगा। शहरयार उसके मरने की बात पर उसे चुप कराते गुस्से से कहा, नहीं डैड, आप उसे कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझे वो चाहिए डैड। ये शादी उसने मजबूरी में की थी। सज़ा उस लड़की को मिलनी चाहिए।
وہ ہمارے بیچ آئی تھی۔ نہیں آنا چاہیے ڈیڈ، نہیں آنا چاہیے اسے، مر جانا چاہیے ڈیڈ، جنونی انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت کو دیکھ کر شہریار ملک کا دل ڈرنے لگا کہ اس جنون میں وہ اپنا ہی نقصان نہ کر دے۔ وانی میری جان ادھر دیکھو، تمہیں اذلان چاہیے نا، میں تمہیں اذلان لا دوں گا، شہریار ملک نے اسے یقین دلاتے کہا۔ سچ میں ڈیڈ، اسے مجھے لا کر دیں گے؟ وانی نے آنسو صاف کرتے خوشی سے پوچھا۔ ہاں میرا بچہ، میں تمہیں اذلان لا دوں گا، لیکن ایک شرط پر تم وعدہ کرو، تم کو الٹا سیدھا قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ اس کے سامنے ہاتھ کرتے وعدہ لینا چاہا۔ وعدہ کرتی ہوں ڈیڈ، کچھ نہیں کروں گی، لیکن میں اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتی، اذلان کو بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ اپنے ڈیڈ پر یقین ہے نا؟ وعدہ کرتا ہوں اذلان صرف تمہارا ہوگا۔ اب رو مت، پتہ ہے نا تمہیں روتے دیکھ مجھے تکلیف ہوتی ہے، شہریار ملک نے اس کے آنسو پوچھتے کہا۔ تو وانی مسکراتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا ابرار کو گئے۔ داجی خطرے سے باہر تھے، لیکن اب بھی ہاسپٹل میں تھے۔ عنایہ بیگم بیٹے کی جدائی دل سے لگائے بستر پر آ گئی تھی۔ سبھی خاموش تھے، بس ایک دوسرے کو دلاسا دیتے اور اکیلے میں چھپ چھپ کر رو دیتے۔ اب بھی میرا ابرار کے کمرے میں اس کے سامان کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ جیسے ہی باہر جانے کو ہوئی، اسے ابرار کے تکیے کے نیچے کچھ نظر آیا۔ اس نے تکیہ اٹھایا تو ڈائری پڑی تھی۔ میرا نے ڈائری کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بھائی ڈائری لکھتے تھے؟ حیرت سے کہا، اور بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے ڈائری پڑھتی گئی اس کی آنکھیں پھیلتی گئی۔ سنو ڈائری، تمہارا میرا سفر یہیں تک کا تھا۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو، غمسر رزدان ہو، میرے بارے میں سب جانتی ہو، لیکن آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ آج میری روح مجھ سے الگ ہو رہی ہے۔ آج اسے کسی اور کے نام کی مہندی لگنے جا رہی ہے۔ میرے جسم سے جان نکل رہی ہے، میرے خون کی بوند بوند میں وہ بسی ہے، اور جب وہ مجھ سے جدا ہو رہی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے جسم سے میری جان نکال رہا ہو۔ بہت بے بس ہوں یار، اب اسے خود سے نکالنے کی ایک ہی صورت ہے، میری موت۔ پتہ ہے وہ بہت خوش ہے، اور اسے خوش دیکھ کر میں خوش ہوں، اور دعا کرتا ہوں وہ ہمیشہ خوش رہے۔ میں جا رہا ہوں تم سے دور، اس سے دور۔ اگر کبھی سنبھل گیا تو لوٹ آؤں گا۔ جانتا ہوں مشکل ہے، لیکن اگر یہاں رہا تو مر جاؤں گا۔ تم میری محبت کی گواہ ہو۔ اس دنیا میں وہ میری نہ سہی، لیکن اس دنیا میں میں نے خدا سے اس کا ساتھ مانگ لیا ہے کہ مجھے حوریں نہیں چاہیے، مجھے میری حور چاہیے۔ شکریہ، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن اب الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آخری پنہ پڑھتے پڑھتے رو رہی تھی، جہاں منہا کی تصویر تھی، اور وہ پیج آنسوؤں سے بھرا تھا، جیسے اسے لکھتے ہوئے وہ روتا رہا ہو۔ میرا اپنے بھائی کی محبت پر بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور منہا کی تصویر دیکھتے اسے نفرت سی ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے اس کا بھائی اس سے دور گیا تھا۔ غصے سے اس کی تصویر کو ڈائری سے نکال کر پھینکتے وہ ڈائری اٹھا کر باہر نکل گئی۔ منہا اپنے کمرے میں بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، جب دھڑام سے دروازہ کھولتے منہا اندر آئی تھی۔ منہا دروازے کی آواز پر اچھل پڑی تھی۔ منہا کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ کتنی ظالم ہو تم، میرے بھائی کو مار کر خود شادی کر کے بیٹھ گئی ہو، اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے کہا، جبکہ منہا شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو منہا نے لرزتے کہا۔ سچ کہہ رہی ہوں، ابرار بھائی تم سے محبت کرتے تھے، بلکہ محبت سے بھی زیادہ، اب سے نہیں بچپن سے زندگی تھی تم ان کی۔ تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے وہ، اس لیے ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائی نے تمہارے عشق میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور تم کتنی سکون میں ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی منہا، تمہاری وجہ سے میرا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ قاتل ہو تم ان کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قاتل نہیں ہوں میں ان کی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ منہا نے روتے ہوئے نہیں میں سر ہلایا۔ ہو تم قاتل، میرے بھائی کی قاتل، تمہاری محبت نے میرے بھائی کی جان لے لی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، منہا نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو منہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جیسے کاٹو تو بدن سے خون ہی نہ نکلے۔ جسم کانپنے لگا تھا۔ نیچے بیٹھ وہ مسلسل نہیں میں سر ہلا کر روئے جا رہی تھی، جبکہ منہا اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ معاذ جو کب سے دروازے پہ کھڑا یہ سب سن رہا تھا، منہا کو ایسے روتے دیکھ اس میں برداشت نہیں ہوا، تو اندر آتے ہی منہا کو بازو سے پکڑ اپنے سامنے غصے سے کیا،
میں بکواس نہیں کر رہی ہوں مسٹر ماز، تمہاری بہن میرے بھائی کی قاتل، اس کی وجہ سے میرا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا نے روتے نفرت سے منہا کو دیکھ کر چلاتے کہا، شٹ اپ، اب میں تمہارے منہ سے قاتل لفظ نہ سنوں۔ ماز نے دہاڑتے کہا تو منہا کانپ کر رہ گئی اور منہا کے پاس بیٹھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہی تھی۔ منہا گڑیا رو مت، کچھ نہیں ہوا، ماز نے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو منہا نے سر اٹھا کر آنسو سے بھرے چہرے سے کہا، بھائی میں قاتل نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قاتل نہیں ہوں۔ ماز کا ہاتھ پکڑے نہیں میں سر ہلاتے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں گڑیا تم قاتل نہیں ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ماز نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور پھر نیند کی ٹیبلٹ نکال کر اسے کھلاتے سلا دیا۔ جب منہا سو گئی تو ماز منہا کو بازوؤں سے پکڑ کر دبوچتے باہر نکل گیا۔ ایکسکیوز می لیزا، آپ کا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے، سرجری کامیاب ہے، آج پٹیاں کھلنی ہیں، فی الحال آپ اس سے نہیں مل سکتی، بس دیکھ سکتی ہیں۔ کوئی بات نہیں کرنی، پٹیاں کھل جائیں تو آپ اسے گھر لے جا سکتی ہیں، ڈاکٹر کوریڈور میں بیٹھے لیزا سے کہا۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، لیزا نے مسکراتے کہا تو ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ لیزا بے صبری سے اس کی پٹیاں کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نے اسے اندر بلایا۔ وہ اندر گئی تو سامنے ہی وہ بیٹھا تھا جس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا تو نرس نے قینچی سے پٹی کاٹی اور آرام آرام سے کھولنے لگی۔ پٹی ہٹتے ہی نرس نے آئینہ اس کے سامنے کیا۔ اب آپ دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں، ڈاکٹر نے کہا تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تو آئینہ میں ایک انجانا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ یہ میں نہیں ہوں، میرا چہرہ، اس نے اپنے چہرے کو ٹٹولتے کہا۔ جی آپ یہ نہیں ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں آپ کا چہرہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں سرجری کر کے آپ کو یہ چہرہ دینا پڑا، ڈاکٹر نے مسکراتے کہا تو اس نے سامنے دیکھا جہاں ایک گولڈن بالوں والی لڑکی جو ویسٹرن لگتی تھی، پینٹ شرٹ پہنے مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے میں لیزا ہوں، میں ہی آپ کو ہاسپٹل لائی تھی، لیزا نے اس کے دیکھنے پر مسکراتے کہا تو اس نے سر ہلا دیا اور پھر سے آئینے میں دیکھنے لگا۔ ابھی تک اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ چھن گیا ہے، اس کی پہچان چھن گئی ہے۔ کیا اس کے پیارے اسے پہچان پائیں گے؟ اس خیال سے اس کی آنکھوں میں اس دشمن جان کا عکس لہرایا جو اس کی ہر سانس میں بسی تھی، اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی اور اس کا خیال آتے ہی وہ بے چین ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے بیڈ سے اترتے دیکھ لیزا نے کہا۔ اپنی زندگی کے پاس بنا مڑے اسے جاتے دیکھ وہ باہر نکل گیا اور ارے رکو تو، لیزا اسے روکتے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کیا ہوا منہا، تم ٹھیک تو ہو؟ رات کو اذلان کمرے میں آیا تو منہا کو گمسم بیڈ سے ٹیک لگائے چھت کو تارا دیکھ پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں منہا، اس کی آواز پر چونکتے سیدھی ہوئی تھی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اذلان نے اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ الرجی ہو گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، آپ بتائیں کھانا کھائیں گے؟ لے آؤں؟ منہا نے مسکراتے کہا۔ نہیں، کھانا تو میں نے کھا لیا ہے، مجھے بس تم سے ضروری بات کرنی تھی، اذلان نے گلا صاف کرتے کہا۔ جی حکم کریں، منہا اس کی طرف دیکھتے بولی۔ مجھے پوچھنا تھا کہ تم نے گھر میں بات کی میری، اذلان نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے کہا، جو اس بات سے حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا قیامت ٹوٹی ہے ہم پہ، سب صدمے میں ہیں، ابھی ایک صدمے سے نکلے نہیں، انہیں دوسرا صدمہ دے دوں؟ آپ فکر مت کریں، جب سب سنبھل جائیں گے تب بات کروں گی، منہا نے اپنا درد چھپاتے بکھرے لہجے میں مسکراتے کہا۔ میں جانتا ہوں قیامت ٹوٹی ہے، مگر جانے والے لوٹ کر نہیں آتے اور مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا، تم بات کرو سب سے، مناؤ سب کو، اور یہ تمہیں کیسے کرنا ہے تمہیں پتہ ہے۔ لیکن اذلان محبت کرتی ہے نا مجھ سے؟ اذلان نے اس کی بات کاٹتے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، منہا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اگر تم نے بات نہیں کی تو میں بھی ابرار کی طرح چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اذلان نے شاطرانہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں اذلان، ایسا نہ کہیں، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، پلیز آگے سے ایسا مت کہیے گا، میں وعدہ کرتی ہوں داجی جب گھر آ جائیں گے میں موقع دیکھ کر بات کروں گی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، منہا نے تڑپ کر روتے اسے دیکھ کر کہا تو اذلان مسکرایا۔ اوکے ڈیڈ، نو پرابلم ڈیڈ، لیزا موبائل پر بات کرتے شاہ کی طرف آئی جو بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ اوکے ڈیڈ، یو ٹیک کیئر، بائے، کال کٹ کی اور شاہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ کا کال تھا؟ ہاں، کہہ رہے تھے کہ انہیں ابھی اور کچھ دن
اور لگ جائیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں نے ان سے پرمیشن لے لی ہے۔ کیسی پرمیشن؟ شاہ نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ انڈیا جانے کی۔ تم کیوں جاؤ گی؟ کیوں میں نہیں جا سکتی؟ میں اپنے پیسوں سے جا رہی ہوں۔ اگر تمہیں پریشانی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں تو میں ہوٹل میں رہ لوں گی، لیزا نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جا سکتی ہو، شاہ نے اس کے گھٹنے پر کندھے اچکاتے کہا۔ شاہ کے ڈاکیومنٹ بننے میں 1 ہفتہ لگ گیا تھا اور 1 ہفتے میں اس کی اور لیزا کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ شاہ کی آج رات کی فلائٹ تھی اور اچانک سے لیزا کا چلنے کا سن کر حیران ہوا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے کمرے کے اندر گئی۔ داجی صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مینہا بیٹا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، داجی نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر کہا۔ مینہا خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے سینے سے سر لگا دیا۔ ان کے سینے سے سر لگتے ہی وہ جو سب سے اپنے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی، اپنا درد دل پہ رکھے ہوئی تھی، داجی کا پیار بھرا لمس پا کر اس کا درد آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ کیا ہوا مینہا؟ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ داجی، مینہا نے بھیگے لہجے میں پکارا تو داجی اس کی آواز سن کر چونکی۔ مینہا، تم رو رہی ہو کیا؟ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے، داجی نے سر سہلاتے کہا۔ داجی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ کسی اور سے، اتنا کہہ کر وہ رو دی۔ مینہا بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے داجی، ان کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان کی شادی ان کی محبت سے کرا دیں، مینہا نے گھبراتے کہا۔ مینہا پاگل ہو گئی ہو تم؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ داجی نے دہاڑتے کہا تو مینہا ڈر سے کانپنے لگی۔ سوری داجی، مگر آپ ان کی شادی ان کی محبت سے کرا دیں، اگر آپ نہ مانیں تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب اذلان نے کہا ہے تم سے؟ چلو میرے ساتھ، ابھی اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ داجی غصے سے باہر نکلے تھے۔ اذلان، داجی نے دہاڑتے کہا تو سبھی اکٹھا ہو گئے۔ اذلان جو باہر سے آ رہا تھا داجی کی آواز سن کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا ہے تم نے مینہا سے؟ بولو کیا کہا ہے؟ اذلان ان کی سرخ آنکھیں چہرے کو دیکھتے اپنا حلق تر گیا۔ داجی نے اسے 1 تھپڑ مارا، سب دنگ رہ گئے تھے۔ مینہا آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ داجی، مینہا نے ٹھیک کہا ہے، میں نے ہی کہا تھا اسے۔ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میں شادی ضرور کروں گا۔ اگر آپ لوگ مان گئے تبھی میں مینہا کو رکھوں گا، ورنہ مینہا کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ۔ مینہا کی خوشی عزیز ہے یا اپنی ضد؟ اذلان نے اپنے سرخ ہوئے گال پر ہاتھ پھیرتے شاعرانہ انداز میں کہا۔ اذلان، اس کی بات سن کر داجی کا چہرہ سرخ ہوا تھا جبکہ معاذ غصے سے دہاڑا تھا۔ معاذ یار، میرے کان بند نہیں ہیں، آرام سے بولو گے تبھی مجھ تک آواز پہنچ جائے گی، اذلان نے کان میں انگلی گھماتے کہا۔ تم بدتمیز، نافرمان، نکل جاؤ یہاں سے، تیمور شاہ نے اس کے پاس جاتے غصے سے کہا اور اسے دھکا دیا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں اور اب یہاں واپس نہیں آؤں گا، اذلان نے غصے سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مینہا جو اس سارے عرصے میں تھر تھرا کر کانپ رہی تھی، اسے جاتے دیکھ روح فنا ہوئی تھی۔ داجی، انہیں روکیں، وہ جا رہے ہیں، پلیز انہیں روکیں، میں مر جاؤں گی، ان کی بات مان لیں پلیز، مینہا نے داجی کے ہاتھ کو پکڑتے تڑپتے منت کرتے کہا، لیکن داجی خاموش کھڑے رہیں۔ ایسے روتے دیکھ داجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مینہا پاگل ہو گئی ہو تم؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ اپنا نقصان کرنے چلی ہو اور چاہتی ہو ہم بھی تمہارے بے وقوفی میں تمہارا ساتھ دیں؟ آئلہ بیگم نے غصے سے اسے جھڑکتے کہا تو جو ان کی بات کو انسنا کر گئی تھی۔ آپ کو میری قسم داجی، مان جائیں پلیز، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے؟ دوسری شادی ان کا حق ہے، اگر وہ چلے گئے نا تو میں بھی مر جاؤں گی، اذلان کو جاتے دیکھ اس نے چلاتے کہا۔ رکو، اس کی باتیں سن، داجی نے بھاری ہوتے ہوئے لہجے سے کہا تو اذلان رک گیا۔ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیٹا، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جو تم دونوں کے دل میں آئے کرو، لیکن آج کے بعد ہمارا تم دونوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے بے نیازی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے وہ نیچے بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جہاز لینڈ ہوتے ہی اس نے انڈیا کی سرزمین پر قدم رکھا اور دل بوجھل ہو گیا۔ لیزا اس کے چاروں طرف نظریں گھماتے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ شاہ نے ٹیکسی میں سامان رکھوایا اور لیزا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود دوسری طرف سے بیٹھ گیا۔ واؤ شاہ، تمہارا انڈیا تو بہت خوبصورت ہے، لیزا نے باہر دیکھتے ہوئے خوشی سے مسکرایا۔ ٹیکسی شاہ حویلی کے باہر رکی تو شاہ دروازہ
खोलते बाहर निकला। लीजा तो इतनी बड़ी हवेली को देखकर दंग रह गई। शाह, ये तुम्हारा घर है? पहली आंखों से उसे देखते पूछा तो शाह ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। वाह, तुम बड़े अमीर कबीर आदमी हो। लीजा ने शाइस्तगी नज़रों से हवेली को देखते कहा। अबरार भाई दानियाल ने शाह हवेली आया था। उसकी नज़र शाह की पुश्त पर पड़ी तो वह चौंकते उसके मुंह से अबरार निकला, क्योंकि पुश्त से शाह बिल्कुल इबरार लग रहा था। दानियाल गाड़ी से निकलते भागता हुआ उसके पास पहुंचा। अबरार भाई, शाह ने कंधे पर हाथ रखते दानियाल ने बेख्तियार उसे पुकारा तो शाह साकित रह गया था। दानियाल की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें नम हुई थी, लेकिन फिर खुद पर काबू पाते वह मुस्कुराते मुड़ा तो दानियाल के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी उसका चेहरा गायब हुआ था और हाथ खींचा। सॉरी, सो सॉरी, मुझे लगा आप मेरे भाई हो। सॉरी, दानियाल ने मुआजरत करते उदासी से कहा और जाने लगा। रुको, अबरार ने उसे आवाज़ दी तो दानियाल फिर से चौंक गया। उसकी आवाज़ भी अबरार जैसी थी। दानियाल ने मुड़ते हैरान नज़रों से उसे देखा। मुझे अबरार शाह से मिलना है, मैं उसका दोस्त हूँ, हम इंग्लैंड से आए हैं, क्या तुम उसे बुला सकते हो? शाह ने उसे देखते हुए कहा। सारे अरसे में लीजा खामोशी रही। नहीं मिल सकते हो, मिलने के लिए आपको मरना पड़ेगा, दानियाल ने भारी लहजे में कहा तो शाह का दिल दुखा। वो इस दुनिया से जा चुके हैं, भीगे लहजे में कहते वह तेज कदमों से हवेली के अंदर चला गया। शाह, तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम जिंदा हो? लीजा ने परेशानी से पूछा। लीजा, वो कबूल कर चुके हैं कि मैं मर चुका हूँ, और इस चेहरे को लेकर तो अबरार वाकई पूरी दुनिया के लिए मर चुका है। जिंदा तो बस शाह है। अबरार ने सुर्ख आंखों से हवेली को देखते कहा। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? लीजा ने पूछा। बताता हूँ, अबरार ने मुड़ते कहा। आप कहाँ जा रहे हो? लीजा ने परेशानी से पूछा। अपने घर। अब सवाल ख़त्म हो गए हैं तो चले। मैं, शाह ने बैग उठाते तंजिया लहजे में कहा और अपने पीछे आने का इशारा करते आगे चल दिया। क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मानिया ने जांचती नज़रों से उसे देखा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा यार, सच में सब घर वाले मान गए हैं। अब बस निकाह हो जाए, फिर सब आसानी से हो जाएगा। अजलान ने उसे देखते कहा, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम अब मेरे होने की तैयारी करो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। परसों हमारा निकाह होगा। अजलान की उसकी खुशी से तमतमाते चेहरे को देखते संजीदगी से कहा। कि मैं घर जाकर डैड से बात करती हूँ, वानी ने कहा और अपना बैग उठाया। सी यू बाय। वो चली गई, जबकि अजलान वहीं बैठा आगे का प्लानिंग करने लगा। अम्मी, मिन्हा ने आयला बेगम के पास जाते पुकारा, जो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। अम्मी, आप भी मुझसे बात नहीं करेंगी क्या? देखे ना प्लीज़, मिन्हा ने नम लहजे में कहा और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मिन्हा, जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, आयला बेगम ने सपाट मुंह मोड़ते लहजे में कहा तो मिन्हा रो दी। अम्मी, सब मुझसे नाराज़ हैं। दादी, आप या माज भाई, मेरा सब नाराज़ हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। आप तो ऐसा ना करें, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी मिन्हा, आप मुझे अकेला छोड़ देंगी क्या? उसकी बातें सुन आयला बेगम ने आंखें बंद की और फिर उसका बाजू पकड़ उसे अपने सामने किया था। मिन्हा, तुम मेरी बेटी हो और कोई माँ अपनी औलाद को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ती। सब तुमसे नाराज़ हैं क्योंकि तुम अपने साथ जुल्म कर रही हो और चाहती हो बाकी सब इस जुल्म में तुम्हारा साथ दें। बेटा, अब भी वक्त है, रोक दो ये सब, वरना बहुत पछताओगी। हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं और दादी तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, लेकिन तुमने उनका दिल दुखाया है। बड़ी हो जाओ मिन्हा, कल से काम लो, बेवकूफ़ी मत करो। तुम दुनिया के रंग ढंग से नावाकिफ़ हो, उसकी तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं लग रहा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटा, आयला बेगम ने उसे समझाते कहा। अच्छा, अगर मैं आप सबकी बात मान भी जाऊँ तो क्या वो दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं अम्मी, मैं आप लोगों की बात मान भी जाऊंगी तब भी वो दूसरी शादी करेंगे, लेकिन तब उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए जगह नहीं होगी। तो उससे अच्छा है मैं खुशी खुशी उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करूं। कम अज़ कम वो मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? मीना ने अपने आंसू पोंछते कहा तो आयला बेगम ने रोते नहीं में सर हिलाया। उनकी बेटी कितनी बेबस थी, वो जो कभी रोई ना थी, अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन आप सब ने मुझे छोड़ दिया अम्मी, मुझे तन्हा कर दिया। आप जानती हैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन आप सबको अपनी ज़िद प्यारी है, मैं नहीं। आप करे काम, जा रही हूँ मैं, अजियत से मुस्कुराते कहते। वो जैसे आई थी वैसे चली गई। पीछे आयला बेगम मुँह पर हाथ रखे रो दी थी। डैड, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। अमानिया ने शहरयार मलिक के गले झूलते खुशी से चिल्लाते कहा। वो तो मेरी बेटी के चेहरे को चमक देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम खुश हो, लेकिन इस खुशी की वजह क्या है? शहरयार मलिक ने मुस्कुराते कहा। अजलान, मानी ने चमकती आंखों से उन्हें देखते कहा। अजलान? शहरयार मलिक ने उलझे सवालिया नज़रों से उसे देखा। जी अजलान, डैड, उसने अपने घर वालों को मना लिया और परसों हमारा निकाह होगा। वो
دیر نہیں کرنا چاہتے۔ وانیہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی بیوی اس کا بھی کچھ سوچ رکھا ہے۔ ہم دونوں نے بس نکاح ہو جائے، پھر میں اس ہڈی کو اذلان کی زندگی سے نکال کر پھینک دوں گی۔ وانیہ نے نفرت سے مینہا کا سوچتے کہا۔ اوکے بیٹا، تم کیا کرتی ہو مجھے بس تمہاری خوشی عزیز ہے، یار ملک نے نرمی سے کہا۔ آئی نو ڈیڈ، آئی لو یو، وانی نے اس کے سینے سے لگتے مسکراتے کہا۔ مام، میرا کے ہاتھ کافی بنا کر بھیجیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب ماز نے سر دباتے کچن کی طرف جاتی عائلہ بیگم سے کہا۔ اچھا تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں کافی کے ساتھ پین کلر بھیجتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، عائلہ بیگم نے اسے ہدایت دیتے کہا تو ماز سر ہلاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرا جی چھوٹی ماں، ان کی آواز سن میرا نے کمرے سے باہر آتے کہا۔ بیٹا ماز کے سر میں درد ہے، تم کافی بنا کر پین کلر کے ساتھ سے کمرے میں دے آؤ۔ میں دے آؤں چھوٹی ماں، کل گل سے کہہ دینا وہ، میرا نے اسے اس جلاد کے غصے کے ڈر سے گھبراتے کہا۔ میرا تمہارا شوہر ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب جاؤ، شاباش، وہ انتظار کر رہا ہوگا، عائلہ بیگم نے سختی سے کہا تو میرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ وہ کافی لے جا کر پر دستک دے کر ماز کے آنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو دانت پیستے دروازہ کھولتے اندر گئی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ وہ حیران ہوئی تھی، کھڑکیوں پر پردے ڈالے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں سے ہوتے اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں ماز آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے بیڈ کے پاس آئی اور سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے اسے آواز دی، ماز اٹھیں، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز پر ماز ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ پریشان سے میرا اسے جھکتے بازو رکھے ہاتھ کو ہلایا۔ ماز آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے ہلانے پر ماز نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ آپ کی کافی چھوٹی ماں نے بھیجی ہے، میرا نے اس کی آنکھوں کی سرخی سے گھبراتے اٹکتے کہا تو ماز اٹھ بیٹھا۔ میرا نے کافی کا مگ اٹھاتے اس کی طرف بڑھایا اور واپس جانے کو مڑی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ ماز نے اس کی پشت کو گھورتے کہا تو میرا اس کی آواز سن کر آنکھیں میچ گئی۔ وہ چھوٹی ماں بلا رہی ہیں، مڑتے بیچارگی سے اسے دیکھتے کہا۔ میں نے اجازت دی جانے کی؟ وہ ہمیں اچکاتے پوچھا تو میرا نہیں میں سر ہلایا۔ تو جب تک میں نہ کہوں جانے کا یہیں کھڑی رہو، اسے حکم سناتے ماز کافی پینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ یہاں بیٹھو، کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے لیے جگہ بناتے سختی سے کہا تو وہ دل ہی دل میں جل پڑی تھی۔ اس کی بنائی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ماز نے سر اس کی گود میں رکھا تو میرا بوکھلا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا نہیں رہا ہوں تمہیں، سر دباؤ میرا، ماز نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے بھاری لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، میرا نے اسے تپتے سر کو دباتے پریشانی سے کہا۔ فکر مت کرو، تمہاری طرح نازک نہیں ہوں، یہ ذرا سا بخار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے سر دبانے پر سکون محسوس کرتے ماز نے آنکھیں بند کرتے کہا تو میرا دانت کچکچا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر سر دبانے کے بعد اسے لگا ماز سو گیا تو اس کے سر کو ہٹاتے وہ آہستہ سے بن آواز کیے بیڈ سے اترنے لگی۔ ماز یہ ساری کارروائی آنکھوں کی جھڑی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اترنے لگی ماز نے اسے بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ دھڑام سے اس کے پاس گری تھی۔ کہاں بھاگ رہی تھی چڑیل؟ ماز نے اس کے گرد حصار باندھتے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی کی۔ کمرے میں چھائی فضا کی خاموشی اور اس کے حصار میں ہونا، اس پر ملکیت کا احساس اس کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ وہ رات ہو گئی ہے نا، تو سونے جا رہی ہوں، میرا نے سٹپٹاتے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی جو کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھ سے اجازت لی؟ ماز نے اس کے ہلتے ہونٹوں کو فوکس کرتے بھاری لہجے میں پوچھا۔ آپ سو رہے تھے نا، میں نے نہیں جگایا، آپ چلی جاؤ، میرا نے اس کی نظروں سے سرخ ہوتے گھبراتے اجازت لی۔ اور اگر میں کہوں کہ نہ جاؤ تو؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پھونک مار کر چہرے سے ہٹاتے سرگوشی کی تو مینا کے ہوش اڑے تھے۔ نہیں پلیز نہیں، میں سر ہلاتے روحانسی آواز میں کہتے التجا کی، جیسے اگر نہ جانے دیا تو ابھی رو دے گی۔ ماز نے اس کی روحانسی آواز پر گہرا سانس لیا اور پھر اس کے رخسار پر ہونٹ رکھتے اسے رہا کیا تھا جو اس کی خسارت پر لال سرخ ہو گئی تھی۔ اب جاؤں یہاں سے، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے، پھر مجھے کچھ نہ کہنا۔ اس کے شاکڈ رنگ بدلتے چہرے کو اپنے نظروں سے دیکھتے وہ مانی لہجے میں کہا تو وہ بدک کر اٹھی اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔